बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ईमान की तनवीर है महबूब इलाही, ईमान की तनवीर है महबूब इलाही, इस्लाम की तौकीर है महबूब इलाही। कहता है इरादत का फलक गंजे शकर की, कहता है इरादत का फलक गंजे शिकर की, एक हूबहू तस्वीर है महबूब इलाही, एक हूबहू तस्वीर है महबूब इलाही। दिल्ली है अभी दूर ये कौल उनका है शाहिद, दिल्ली है अभी दूर ये कौल उनका है शाहिद, तासीर की तकदीर है महबूब इलाही, तासीर की तकदीर है महबूब इलाही। सांचे में शरीयत के ढला मंजर दहली, सांचे में शरीयत के ढला मंजर दहली, जलवा गहे तदबीर हैं महबूब इलाही, जलवा गहे तदबीर हैं महबूब इलाही। और साफ जिया बार का है, औसाफ जिया बार का है हुस्न नतीजा, औसाफ जिया बार का है हुस्न नतीजा, आयात की तफसीर हैं महबूब इलाही। ये हजरत खुसरो का तासुर है बका के, ये हजरत खुसरो का तासुर है बका के, हर ख्वाब की ताबीर हैं महबूब इलाही, हर ख्वाब की ताबीर हैं महबूब इलाही। कौल अहले बसीरत का है तस्लीम व रजा के, कौल अहले बसीरत का है तस्लीम व रजा के, आसार की ताबीर हैं महबूब इलाही। जो मिट न सके सीनाए तारीख से कुदसी, जो मिट न सके सीनाए तहरीर से कुदसी, बेमिसल वो तहरीर हैं महबूब इलाही, बेमिसल वो तहरीर हैं महबूब इलाही, महबूब इलाही। मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदाए आगोश गंज शकर, सुल्तानुल मशाइख, महबूब इलाही हजरत सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया कुद्दिस सिर्रहुल अज़ीज़ की बारगाह मोहब्बत में अकीदतों के खराज पेश करने के लिए ARYQ TV पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ हाज़िर खिदमत है। आज तरतीब वार ये हमारी दूसरी नशिस्त है हज़रत निज़ाम पाक की बारगाह में हदाया अकीदत और मोहब्बत और अकीदत के खराज पेश करने की। बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। आज दूसरी नशिस्त में एक दफ़ा फिर हमें शरफ याब कर रहे हैं हमारे इंतहाई मोहतरम दर्स व तदरीस के शोबा की बड़ी बावकार शख्सियत जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद जनाब, एक दफ़ा फिर शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज की इस नशिस्त में हमें जो शख्सियत शरफ याब कर रही हैं हमारे लिए बहुत मोहतरम, मुकर्रम, मुक़्तदर और बहुत मुनफरिद उसलूब इनका, हुस्न बयान के ढेरों करीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खानवादा रिसालत के इस गुल मुअत्तर को अता कर रखे हैं। बाब मदीनतुल इल्म की खैरात के हामिल, ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात, हज़रत साहिबजादा डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहजी क़िबला खैर मकदम जनाब, उर्स महबूब इलाही की मुबारकबाद, तशरीफ़ आबरी का शुक्रिया। आपके साथ बहावलपुर से और सराइकी खित्ते के बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले आलमी शोहरत याफ्ता सनाखाने रसूल, दर्द सोज और गुदाज की नेमतों के हामिल हमारे बहुत मोहतरम बरादर जनाब मोहम्मद फ़ारूक मेहरवी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक भाई बहुत शुक्रिया, सफ़र करके तशरीफ़ लाए, उर्स महबूब इलाही की मुबारकबाद। आगाज़ भी आपसे ही करना है नाते रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतखब अशार। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा, आका न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा।
تو سب سے اول تو سب سے آخر تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا ہے تو بھی سائن عجیب ہے تو بھی سائن عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا کا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ماشاءاللہ فاروق بھائی سلامت رہیے. خوبصورت کلام آپ نے پیش خدمت رسول کیا. اللہ کریم آپ کو اجر کثیر سے نوازے. مکرم ناظرین، آج کی مبارک نشست میں حضرت محبوب الہی کی تعلیمات پر ہم کچھ گزارشات پیش کرنے کی سعادت پائیں گے، شرف پائیں گے. تعلیمات نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ ہمارا آج کا موضوع سخن. ڈاکٹر صاحب سے آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک روایت سے، دو جملوں کی روایت سے میں سوال اخذ کرتے ہوئے آپ کی طرف بڑھوں گا. فوائد الفواد میں حضرت محبوب الہی کا یہ واقعہ درج ہے اور یہ جلد دوم ہے اور 9ویں مجلس ہے. 10 ربیع ثانی 710 ہجری کا منظر ہے. خواجہ صاحب تشریف فرما ہیں. صبر و رضا پر گفتگو آپ فرما رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ جب بندے کو کوئی ناگوار بات پیش آئے تو اس پر صبر کرے اور شکایت نہ کرے، اور رضا یہ ہے کہ جب بندے کو کسی ناپسندیدہ چیز سے واسطہ پڑے تو اس سے اس کو ناگواری نہ ہو جیسے کہ اسے بلا سے سابقہ ہی نہیں پڑا. یہ ارشاد ہے حضرت محبوب الہی کا. اس واقعے کی روشنی میں ہم صبر کو اور اس کی اہمیت کو کیسے سمجھیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. اس پہ کئی پہلو ہیں. اس جو آپ نے روایت بیان کی ہے فوائد الفواد شریف کی، ایک طرف علم کا اظہار ہے، ایک طرف اپنے اکابر کا ادب ہے، اور تیسری طرف حقیقت کا ابلاغ ہے. بہت یہ خوبصورت. 3 چیزیں ہیں جو آپس میں جو انٹریکٹ کرتی ہیں. انٹریکٹ کرتی ہیں. اصل میں یہ ایک پس منظر ہے. ایک واقعہ پیش آیا جب چنگیزی آئے، تاتاری آئے، بالکل صحیح. تو حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ گئے اور دعا کے لیے عرض کی. آپ نے فرمایا وقت دعا گزشت کہ دعا کا وقت گزر چکا ہے، اب رضا کا وقت ہے. اللہ. تو خواجہ صاحب نے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر اشارہ کیے اور بغیر اظہار کیے انہوں نے کہا کہ دعا مانگتے رہنی چاہیے، دعا کو ترک نہیں کرنا چاہیے.
بالکل ٹھیک. در حقیقت انہوں نے شیخ فرید الدین عطار پر بھی نکیر نہیں فرمائی اور حدیث پاک کا بھی انہوں نے دفاع کیا. بڑی خوبصورت. حدیث پاک ہے ان دعا ینفع مما نازل و مما لم ینزل فعلیکم بالدعاء عباد اللہ یا عباد اللہ. اے اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا نفع دیتی ہے اس مصیبت میں بھی جو نازل ہو چکی ہے اور اس میں بھی جس کا بھی نزول نہیں ہوا. اس لیے اللہ کے بندو دعا کو اپنا شعار بناؤ, اسے ترک نہ کرو. جی درست. تو آپ نے در حقیقت اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے. پھر صبر اور رضا کی بات, جو صبر اور رضا میں فرق کیا گیا کہ صبر وہ ہے کہ تکلیف کا احساس رہتا ہے اس میں, اور رضا یہ ہے کہ اس تکلیف کا احساس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بلکہ صوفیات تو فرماتے ہیں کہ رضا کے جو 3 مرحلے ہیں ان میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ جیسے قضا کی چھری چلتی ہے تو اسے لذت آتی ہے, اللہ اکبر, اسے سکون ملتا ہے, ہائے ہائے, اور وہ احساس ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے. اور قرآن کریم میں اس کی مثال بھی موجود ہے, حسن یوسف کی مثال, اور زنان مصر ازبر ہے, سارے جانتے ہیں. زبان زدہ. اچھا, اسی طرح شہید جب اپنی جان دیتا ہے تو اس وقت بھی اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. اور خود غزوہ احد میں صحابہ کرام نے جس جان نثاری سے اپنی جانیں قربان کی حضور کے سامنے, 14 صحابہ بیک وقت شہید ہوئے ہیں حضور کا دفاع کرتے ہوئے. اور ایک صحابی ایسے ہیں جو پشت دشمنوں کی طرف کر کے رخ حضور پر کر کے دفاع کر رہے ہیں, تیر آ رہے ہیں, نیزے آ رہے ہیں. یہ کیفیت ہے, یہ ایک لذت ہے, محبت میں یہ مقام آتا ہے. تو بہرحال جو خواجہ صاحب نے فرمایا حضور محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ صبر اور رضا میں جو فرق ہے, پہلا مرحلہ صبر کا ہوتا ہے, دوسرا توکل کا ہوتا ہے, اور تیسرا رضا کا ہوتا ہے. اور رضا جو ہے وہ سب سے مشکل مقام ہوتا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہمیشہ کی طرح بڑی اچھی بنیاد آپ نے فراہم کر دی. اور ڈاکٹر صاحب میں سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاتا ہوں, اس کے بعد ہم وقفے کی طرف بڑھیں گے. آتے ہی پھر سوال کے بعد آپ سے جواب کی گزارش کروں گا. یہ 22 صفر اور 713 ہجری کا منظرنامہ ہے. حضرت خواجہ نظام پاک اسم اعظم کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں. ارشاد کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو اسم اعظم معلوم ہے, بتائیے کون سا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم نے جواب دیا کہ ہاں, معدے کو حرام لقمے سے پاک رکھو, دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر دو, اور اس کے بعد جس نام سے بھی خدا کو پکارو گے وہی اسم اعظم. تو اس کی تشریح اور اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم آپ سے جانیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. مکرم ناظرین, پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ, لیکن آپ اس پاکیزہ ذکر سے جڑے رہیے. انشاءاللہ جلد آپ کا رابطہ اس سوال اور جواب کے ذریعے بحال کرتے ہیں. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے ARYQ TV پر. حضرت خواجہ محبوب الہی قدس سرہ العزیز کی پاکیزہ تعلیمات آج ہمارا موضوع سخن ہے. آج کی اس خوبصورت نشست میں سوال میں عرض کر چکا ڈاکٹر صاحب سے. شاہ جی جواب کا طالب اپنے لیے اور پوری دنیا کے ناظرین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صفدر بھائی. قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے ابتدا فرمائی ہے, آغاز فرمایا ہے, اور میں ایک جملہ اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. صبر و رضا کی بات ہو رہی تھی کہ حضور بابا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ, آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں, قاضی حمید اللہ کے حوالے سے آپ نے ایک واقعہ وہاں نقل فرمایا ہے جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کیا کہ آخر رضا میں انسان اس کیفیت میں کیسے پہنچ جاتا ہے کہ اسے کوئی دکھ نہیں لگتا, درد نہیں ہوتا. ظاہر کٹ لگے تکلیف تو ہوتی ہے نا, یہاں تو ہمارے لیے چٹکی کاٹی جائے تو اس کی بھی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. تو آپ کی گردن اتار دی جائے تو آپ کو احساس ہی نہ ہو. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا شہداء جب شہید ہوتے ہیں تو انہیں تو نہیں پتہ لگتا تکلیف کیا ہے. تو آپ نے مثال یہ دی کہ دیکھیے ایک معشوق تھا کہ جس پہ ایک تہمت لگ گئی کسی اعتبار سے, اور اسے سرے بازار سزا دی گئی, ایک لکڑی کے ساتھ باندھ دیا گیا اور 1000 لکڑیوں کے ساتھ اسے سزا دی گئی, تکلیف دی گئی. مسکرا رہا تھا. کسی نے پوچھا تجھے تکلیف کا احساس نہیں؟ اس نے کہا تکلیف کا احساس کیسے ہوگا, میں جس کے لیے تکلیف اٹھا رہا ہوں اس کا دیدار بھی کر رہا ہوں, وہ میری نگاہوں میں ہے, وہ میں چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے میں اس تکلیف کی حد تک پہنچا ہوں. تو آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں ذرا دیکھیے, اگر عشق مجازی ہو تو اس میں دیدار نصیب ہو جائے تو تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے, اگر عشق حقیقی میں تکلیف ہو جائے تو پھر کہاں سے احساس ہوگا. ذرا زلیخا کو دیکھیے,
اور زلیخا کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی خواتین تھیں انہیں دیکھیں، انگلیاں کاٹ لیں تو پتہ نہ چلا، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ میرا یوسف دیکھ لیتی نا پھر انگلیاں نہ کاٹتی، اپنے دل کاٹ بیٹھتی، یہ کیفیت ہو اللہ جاتی۔ اکبر، تو جب اللہ سرور کائنات کی ذات سامنے ہو، بدر میں بھی وہی ہوا جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، احد میں وہی ہوا، خندق میں ہوا، خیبر میں ہوا، ہر موقع پہ صحابہ کرام تو یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے کس عمل سے آقا کے چہرے پہ تبسم آ جائے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں حسن مطلق کا تو پھر ان تکالیف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا، دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا کسب حلال، یہ تو بنیاد ہے، اور صوفیاء نے ایک اپنی علیحدہ دنیا آباد کر رکھی ہے نا۔ ہمارے ہاں اسم اعظم خاص الفاظ ہوتے ہیں جی، کہ یہ لفظ بولا جائے تو وہی اسم اعظم ہوتا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرما دیا جب معدہ ایک بھی حرام کے لقمے سے پاک رہے گا، یعنی ہر لقمہ جو جا رہا ہے وہ حلال کا لقمہ ہے، اور اس کے بعد تمہارا دل دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے، پھر جیسے بھی رب کو پکارو، اسے اللہ کہو، اسے رحمان کہو، اسے رحیم کہو، اسے مجیب کہو، جس طرح پکارو گے وہ تیری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہی وہ تصوف کی دنیا ہے جس کے بارے میں امام مالک نے ارشاد فرمایا طریقت کا تفقہ کا علم بھی حاصل کرو، لیکن کسی کے قدموں میں بھی جا کے بیٹھو تاکہ تیرا معدہ بھی پاک ہو جائے، تیرا دل بھی پاک ہو جائے۔ آج ہم علم تو حاصل کرتے جا رہے ہیں، اسناد بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ڈگریز کا علم بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، دانشگاہیں بھی، لیکن وہ دانشگاہ جہاں محبوب الہی کی صورت میں استاد میسر آئے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ ہم بڑھائیں گے اور تعلقات خانقاہوں سے وابستہ کریں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا معدہ کیسے پاک ہوتا ہے اور دل کیسے پاک ہوتا ہے، دنیا کی محبت سے کیسے پاک ہوتا زندہ ہے۔ باد اور یہ بنیاد آپ نے اسی چیز پہ رکھی جو میرے رب نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسول کو بھی ارشاد فرمایا خاص طور پہ، یا رسولو کلوا من الطیبات، پھر مومنین کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، پھر ساری انسانیت کو فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یہ تین درجے ہیں، صفدر میں بات ختم کرنے لگا ہوں، یہ تین درجے ہیں کہ رسول کو علیحدہ ارشاد فرمایا کلوا من الطیبات، مومنین کو علیحدہ فرمایا، پھر ساری انسانیت کو فرمایا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے رسول اللہ سے پوچھا تھا اور اسی حدیث کی بنیاد پہ خواجہ نظام نے یہ ارشاد فرمایا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے پوچھا میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں، تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا تھا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے کھانے کو پاک کر لو، یعنی معدہ پاک کر لو، میرا رب تمہیں مستجاب الدعوات بنا لے۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو جب دونوں طرف ڈاکٹرز ہوں تو ہم فقیروں کے لیے بڑا بھلا ہو جاتا ہے، سیکھنے سکھانے کے بہت موقع ہیں۔ ایک اور منظرنامہ ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ۔ یہ 11 رمضان ہے، 718 ہجری ہے، واہ واہ۔ حضرت امیر حسن الاس سنجری علیہ الرحمہ نے حضرت خواجہ نظام پاک سے عرض کی اسراف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو چیز بغیر نیت کے دی جائے اور اللہ واسطے نہ دی جائے وہ اسراف ہے۔ سبحان اللہ، اگر ایک دانگ بھی دیں گے تو اسراف ہوگا، اور جو کچھ رضائے حق کے لیے دائے چاہے ساری دنیا دے ڈالی جائے وہ اسراف نہیں ہوگا۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک تعریف وہ ہے جو آئمہ فقہا فتوے والے احباب کرتے ہیں، ایک ہے کہ جو اہل اللہ صوفیہ اور اس قبیل کے لوگ کرتے ہیں، آپ دونوں میں ہمیں اس کو کیسے سمجھائیں گے، دونوں کی تطبیق کیسے ہوگی؟ جی بہت شکریہ، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے، چونکہ ہمارا معاشرہ اسراف کا شکار ہے، بالکل صحیح، اور سراسر اسراف کا شکار ہے۔ جی بالکل، کہیں اسراف ہے کہیں تبذیر ہے، بہرحال دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اسراف سے تو اگلا درجہ ہے نا تبذیر، ہم تو وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ جی درست۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ ایک بزرگوں کا میں نے قول پڑھا، سوال کیا گیا کہ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، کچھ اس سے ملتا جلتا واقعہ مجھے لگتا ہے، کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں بھی کسی نادان نے اسی طرح کی کوئی بات کی، لا خیر فی اسراف، لا خیر فی الاسراف، اسراف میں خیر کوئی خیر نہیں ہے۔ تو ایک اور بزرگ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں لا اسراف فی الخیر، خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ ہائے ہائے، خیر میں اسراف کیا ہوا بھائی؟ اللہ اکبر۔ مجھے حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ رہا ہے، کسی نے ان سے پوچھا زکوٰۃ کے بارے میں، انہوں نے فرمایا آپ کی زکوٰۃ تو یہ ہے کہ 100 میں سے 2.5 درہم بالکل صحیح، اللہ کے راستے میں، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ 100 کے 100 اللہ کے راستے میں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے بڑی حیرت سے دیکھا اور تکا چہرے کو اور کہا حضرت اس مسلک میں آپ کا امام کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے امام ابوبکر صدیق ہے، اللہ اکبر، جو اپنے گھر کا سارا اثاثہ لے کر آئے۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز ہے نا، اب دیکھیں نا صحیح بخاری میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، اللہ اکبر،
نیت کے اوپر. اور پھر یہ ہر بھی چیز حدیث کا پاک ہے دارومدار. نیت المومن خیر من عملہ، کیا کہنا ہے. کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، چونکہ عمل میں ریا کا شائبہ ہو سکتا ہے لیکن نیت میں تو نہیں ہوتا نا، وہ تو معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. اللہ تو اکبر. اس لیے نیت کو خالص کیا جائے، اور جب نیت خالص ہوگی اور اس میں اللہ کی رضا آ جائے گی تو پھر وہاں اسراف کا تصور نہیں ہوگا. پھر تو ساری کائنات بھی بندہ خرچ کر دے تو دل کرتا ہے ابھی تو یہ میں نے، ابھی مالک دیتا جائے بندہ خرچ اور کرتا دوسرا بندہ سمجھتے ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں ہے. کیا، اللہ اکبر. سارا کچھ ادھر سے خرچ کیا، ادھر سے خرچ کیا، پھر بھی ادھر سے، کچھ نہیں. پھر وہ کہتا ہے ابھی تو کچھ بھی یہ نہیں. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. سبحان اللہ. تو سبحان اس لیے ہمیں بھی اپنے معاملات میں زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہمارا خوبصورت ہے معاشرہ اسراف کا اگر شکار ہے تو اس کو تھوڑا ڈائیورٹ کر دیں، نیت ٹھیک کر دیں. معاملہ مثلاً آپ شادی بیاہ پر کھانا پکاتے ہیں جو ضائع ہوتا ہے، آپ اس کا اہتمام کر دیں، جو مستحق لوگ ہیں جو بچ جائے ان تک پہنچ جائے. جی بالکل صحیح. کوئی ڈائریکشن تو دے دے نا. بالکل صحیح. اپنا قبلہ اس میں درست کر اچھا رہے. اسی طریقے سے آپ لباس پہنتے ہیں، ایک لباس آپ سے زیادہ ہے وہ کسی کو دے دیں. ہمارے فرج بھرے ہوتے ہیں سبزیوں کے، یہ گل وہ سڑ جاتی گوشت ہیں، گل سڑ جاتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں. ہاں وہ اسراف ہے، بالکل وہ صحیح. گناہ ہے. بالکل اللہ کھانے پینے سے منع نہیں کرتا، اچھا لباس پہنو، اچھی سواری استعمال کرو، اچھا کھانا کھاؤ، کلو واشربو اللہ. ولا تسرفو، کیا بات. لیکن اسراف نہیں کرنا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، خوبصورت بات ہے. شاہ جی قبلہ ایک دفعہ پھر بڑا اہم سوال، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی دکھتی رگ ہے اس حوالے سے. ہمارے معاشرے کا ایک ایسا المیہ ہے جس پہ بڑے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے احباب بھی دانستہ نادانستہ یہ کام کر گزرتے ہیں. کام بہت اہم ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے 16 جمادی الاخر ہے، 715 ہجری کا یہ منظر نام ہے. حضرت نظام پاک ارشاد فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو نصیحت کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ سب کے سامنے نہ کرے کہ رسوائی ہو جاتی ہے. ملامت اور نصیحت جو بھی کرنی ہو وہ اکیلے میں کرے، سب کے سامنے نہیں، تاکہ عزت نفس پائمال نہ ہو. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ بزرگوں کا انداز ہے اصلاح کا، نصیحت کا، موعظت کا، اور اس انداز کے فوائد بھی بے شمار ہیں. آپ اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ارشاد فرمائیے. صفدر بھائی، دراصل جو نظام الدین ہو وہ پھر اللہ کے دین کا نظام بن کے جب آتا ہے تو وہی وراثت منتقل ہوتی ہے جو سرور کائنات علیہ تحیۃ و ثناء کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ہم اس آیت کا پہلا حصہ تو پڑھتے ہیں نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن آگے چند شرائط بیان ہوئی ہیں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ جیسے اللہ سے ملنے کی امید ہو، یوم آخرت کا یقین ہو اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہو، میرا رب پھر اسے اسوہ حسنہ سے رہنمائی عطا فرما دیتا ہے. یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی سیرت سے یہ ثابت کیا ہے کہ کسی کا دل توڑنا یہ عبادت نہیں ہوتی. آپ اگر کسی کو نصیحت بھی کرنا چاہتے ہیں تو خلوت میں کیجئے، تنہائی میں کیجئے، عزت اور احترام کے ساتھ کیجئے. اگر آپ مجلس میں بیٹھ کے بات کریں گے تو یقیناً اس سے وہ شائبہ ہوگا جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ مومن کی نیت بہتر ہے اس کے عمل سے، کیونکہ آپ نصیحت کر رہے ہیں، ممکن ہے آپ کے عمل میں ریاکاری ہو، آپ کا عمل ایسا ہو جس کے ساتھ کسی کو تکلیف ہو جائے. تو صوفیاء تو دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، دل توڑنے کا کام تو نہیں ہوتا نا. آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہیں اور اسے تکلیف پہنچائیں تو یہ مقصود نہیں ہوتا. اب جس مجلس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہاں حضرت امام ابو یوسف، قاضی امام ابو یوسف کا ایک واقعہ آپ نقل فرماتے ہیں. بابا نظام اسے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت قاضی امام ابو یوسف فقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں. آپ حدیث کا درس ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے ایک کلہ سر پہ پہنا ہوا تھا جو سیاہ رنگ کا تھا. آپ حدیث پڑھا رہے تھے تو حدیث پڑھاتے پڑھاتے کسی پڑھنے والے نے، کسی خادم نے آ کے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے تھے تو آپ اپنا سر ڈھانپتے تھے یا نہیں ڈھانپتے تھے؟ تو کہنے لگے آقا تو سر ڈھانپا رکھتے تھے، ہر وقت آپ نے سر پہ ٹوپی رکھی ہے یا امامہ باندھا ہے. اچھا تو یہ بتائیے اس کا رنگ سیاہ ہوتا تھا یا سفید ہوتا تھا؟ تو امام ابو یوسف نے کہا آپ تو سفید رنگ کا باندھتے تھے. تو کہا آپ نے تو سیاہ رنگ کا باندھا ہوا ہے. سیاہ رنگ کا باندھ کے آپ حدیث ہمیں پڑھا رہے ہیں، خود آپ خلاف سنت کام کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سفید باندھا کرتے تھے، آپ نے سیاہ باندھا ہے.
پھر یہ بتائیے رسول اللہ جو امامہ یا ٹوپی پہنتے تھے وہ لاتیہ ہوتی تھی یا ناشرہ ہوتی تھی؟ لاتیہ سے مراد ہے جو بالکل سر کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے، ناشرہ سے مراد ہے کہ جو تھوڑی اٹھی ہوئی ہے، اور جس طرح ہمارا وہ شملہ ہوتا ہے نا اس صورت میں تھوڑی اٹھی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ کس طرح کی ٹوپی پہنتے تھے؟ وہ تو لاتیہ ہوتی تھی، آپ نے وہ کہنے لگے آپ نے تو ناشرہ پہنی ہوئی ہے، آپ نے تو دوسری یہ خلاف سنت کام کیا ہے، خود آپ حدیث پڑھا رہے ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد قاضی امام ابو یوسف ارشاد فرماتے ہیں تو نے یہ بات میرے ساتھ مجلس میں کی ہے، اب تیرا یہ نصیحت کرنا دو چیزوں سے خالی نہیں ہے، یا تو نے حق بیان کیا ہے یا تو نے مجھے تکلیف دینے کے لیے کہا ہے۔ اگر تو حق بیان کیا تو اللہ اجر عطا فرمائے گا، اور اگر مجھے تکلیف دینے کے لیے کہا ہے تو پھر تیری یہ نصیحت نہ میرے لیے فائدہ مند ہوگی نہ کسی اور سننے والے کے لیے ہوگی۔ اس بنیاد پہ حضرت ارشاد یہ فرماتے ہیں دیکھیں نصیحت کرنی ہو تو آپ کو تنہائی میں کرنی چاہیے، خلوت میں کرنی چاہیے، تاکہ عزت نفس مجروح نہ ہو جو آپ نے سوال کہا، اور اس کی بنیاد اس حدیث مبارکہ پہ ہے۔ سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کے خادم، آپ کے نوکر صحابی اصحاب صفا میں شامل ہیں، نام ہے حضرت معاویہ بن حکم السلمی۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں سرور کائنات کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، دیگر صحابہ بھی ساتھ تھے، تو نماز کے دوران کسی صحابی کو چھینک آ گئی، تو میں نے نماز میں ہی اسے جواب دے دیا کہ یرحمک اللہ۔ ہم نماز میں تھے، فرض نماز تھی، انہیں چھینک آ گئی، میں نے یرحمک اللہ کہا، تو دوسرے صحاب جو ہیں انہوں نے اشارتاً نماز میں مجھے احساس دلایا کہ مجھ سے کوئی غلط عمل ہو گیا، نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے سمجھنا آیا، نماز ختم ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت فرمائی اور آپ نے مجھے سمجھایا، اور کہتے ہیں کہ میں قربان جاؤں ایسے معلم پہ، ایسے ناصح پہ، میرے ماں باپ بھی قربان جائیں، ما رأیت قبلہ ولا بعدہ، اس جیسا نہ میں نے پہلے معلم دیکھا نہ بعد میں دیکھا، نہ آپ نے جھڑکا نہ آپ نے ڈانٹا نہ آپ نے مجھے برا بلا کہا، بس آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز میں یا تکبیر ہوتی ہے یا تسبیح ہوتی ہے یا تلاوت قرآن ہوتی ہے، ان سارے اعمال کا نام نماز ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، لیکن آقا مجلس میں سمجھاتے تو اور کیفیت تھی، تنہائی میں سمجھایا تو یقیناً اللہ نے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں بھی اس خوبصورت امر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام میں مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ARYQ TV پر تعلیمات نظام الدین اولیاء آج کی اس مبارک نشست میں ہمارا موضوع سخن۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 10 ذیقعت 707 ہجری حضرت خواجہ نظام پاک ترک دنیا پر زور دیتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں کہ وہ کون ہے جس نے گھٹیا چیز کو نہ چھوڑا اور اعلیٰ چیز اس تک خود نہ پہنچی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس فرمان پہ بھی قربان ڈاکٹر صاحب۔ سوال یہ عرض کر رہے ہیں کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی کائنات اس مطلب یہ اس کی تخلیق جو حسن تخلیق کا شاہکار ہے، لیکن جب ہم دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ صوفیہ نے دیکھا، تو دنیا بڑی حقیر ہے، چھوٹی ہے، قلیل ہے، اور آخرت بہت بڑی ہے، بہت حسین ہے، کثیر دولتوں کی مالا مال ہے۔ کیا کہیے گا اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ۔ اس میں ایک بات جو صاحبزادہ صاحب قبلہ نے کی تھی اس میں ایڈ کرنا بسم اللہ۔ مناسب محسوس ہو رہا ہے، اور وہ منظر پورا انہوں نے باندھا دکھایا ہمیں۔ جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کی بھی اپنی تاثیر ہوتی ہے شخصیت کی۔ بالکل متفق ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، ویسے بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ درست۔ تو جس نصیحت میں خیر خواہی نہ ہو وہ نصیحت نہیں ہوتی، وہ فساد ہوتا ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے نصیحت کے نام پر۔ اس میں ایک بڑا روپرور واقعہ ہے حضرت جریر بن عبداللہ کا۔ سبحان اللہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، وہ کہتے ہیں میں نے دست نبوت پر بیعت دی، کس بات کی؟ کہ میں نماز قائم کروں گا اور زکوٰۃ دوں گا اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی چاہوں گا۔ بالکل اب یہ میں نے وہ کہتے ہیں بیعت ہو گئی، کمٹمنٹ ہو گئی۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ سودا کیا، زندگی کے کبھی کسی سالوں میں آخری عمر کے قریب جا کے سودا کیا۔ اس سے پوچھا یہ کتنے کا ہے گھوڑا؟ اس نے کہا 300 درہم کا۔ تو گھوڑے کو دیکھا، کہنے لگے نہیں یہ 300 کا تو نہیں ہے، یہ تو 400 کا لگ رہا ہے۔ ہائے اچھا 400 کا لگ رہا ہے۔ پھر اس کے قریب ہوئے، پھر دیکھا کہ نہیں یہ 400 کا بھی نہیں، یہ تو 500 کا ہے۔ قربان اس تربیت کے۔ یعنی آپ اندازہ خیر خواہی دیکھیں، آج پوری کی پوری مارکیٹ جیبیں خالی کرنے کے لیے بیٹھی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی 300 بتاتا تو ہم کہتے تو 150 سے زیادہ۔ 300 درہم سے 800 درہم تک لے گئے۔ فرمایا تیرا جو گھوڑا ہے نا، تجھے خبر نہیں ہے اس کی، لیکن یہ 800 درہم اس کی قیمت ہے، میں تجھے 800 درہم دوں گا۔ اور سبحان اللہ، نصیحت کرنے والے کی شخصیت کا اثر دیکھنا ہو، ایک مثال شاہ صاحب نے دی، ایک اور ہے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن عمر کو
عبداللہ ابن عمر اچھا جوان ہے اگر وہ رات کو تہجد کی نماز بھی ادا کر لے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیسا تبصرہ ہے، پہلے مثبت پہلو، پہلے ساتھ پہلے نصیحت، تحسین ہے، ہاں، تعریف ہے، اکرام ہے، اور پھر ساتھ پھر نصیحت۔ تعدیب ہے، اور پھر ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جس پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ دنیا کو حقیر سمجھتے ہیں صوفیہ، ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ صوفیہ دنیا سے نفرت نہیں کرتے، دنیا کو وہ استعمال کرتے ہیں لیکن اسے دل میں جگہ نہیں دیتے۔ اب دیکھیں نا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ جن کا بزنس تھا، پورا جہاز جاتا تھا بحری بزنس کا، یہ درست۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ مالدار صحابہ ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارے جتنے بھی اولیاء ہیں، اولیاء کرام علیہم الرحمہ، وہ ہمیشہ دنیا سے بے بہرا نہیں رہے۔ یہ درست۔ دنیا ان کے قدموں میں، ابھی آپ اگر پڑھ کر دیکھیں خواجہ نظام پاک کی شخصیت کو، دنیا کی جتنی فتوحات جسے کہتے ہیں، ہدایہ کہتے ہیں، جتنا آپ کی خانقاہ میں آتے تھے شاید تصور بھی نہیں ہے، بالکل صحیح۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے دل میں جگہ نہیں دی۔ تو دنیا کو کیوں حقیر سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، تو کثیر سے محبت ہوگی تو پھر قلیل تو کیسے آپ کی نظروں میں جچے گی؟ ہاں جچے گی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، پروگرام کا آغاز ہوتا ہے تو اختتام تک تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، اتنی تیزی کے ساتھ اس پاکیزگی کے بہاؤ میں ہم بہتے ہیں۔ بہرحال اس نیت سے حاضری لگوا رہے ہیں کہ جب خواجہ نظام پاک کے غلاموں کا محبت کرنے کا اللہ کا کل قیامت میں نامہ اعمال کھلے تو اس فہرست میں ہمارا بھی نام ہو۔ آج کی نشست کو آپ کیسے سم اپ کرتے ہیں؟ اس کا خلاصہ کلام چند جملوں میں نشر فرمائیے۔ جی صفدر بھائی، بابا نظام کی ساری تعلیمات کا، کیونکہ آج ہمارا موضوع تعلیمات ہے، جی درست۔ تو جو نتیجہ وہ ایک حدیث مبارکہ ہے ارشاد۔ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے سے میرا رب خود محبت کرے اسے 4 چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ ہر بندہ یہ تو دعویٰ کرتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ کیسا بندہ ہوگا جس سے میرا رب محبت کرتا ہے؟ سبحان اللہ، اسے محبوب الہی کہتے ہیں نا۔ ظاہر۔ اسے پھر میرا رب 4 چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے کیا؟ خاموشی عطا فرماتا ہے۔ کیا؟ اسے زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہوتی، بے مقصد بے جانی وہ گفتگو کرتا، جہاں ضرورت ہو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا 100% درست بات ہے کہ نصیحت کرنے والے کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ جب سرور کائنات نصیحت فرمائیں گے تو پھر اثر تو ہوگا، جب خلفاء نصیحت فرمائیں گے، جب اہل بیت اطہار مولا کائنات شیر خدا نصیحت فرمائیں، جناب امام حسن اور حسین نصیحت فرمائیں، بابا نظام نصیحت فرمائیں، تو پھر اثر تو ہوگا نا۔ اب وہ اثر پیدا کرنا چاہیے نا، پہلے ناصح میں بھی وہ کیفیت ہونی چاہیے نا، مبلغ میں بھی وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی خاموشی، یعنی زیادہ باتیں کرنا اور گفتگو کرنا اور ہر جگہ بولنا، یہ اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے، اور ضروری بھی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ میرا رب عطا فرماتا ہے کہ اس بندے کو، اپنے محبوب بندے کو توکل عطا فرما دیتا ہے، وہ ہر بات پہ اللہ پہ پھر بھروسہ کرتا ہے۔ اور یہ بابا نظام کا واقعہ نہیں ہے بچپن کا کہ والدہ محترمہ جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، آپ پوچھتے تو کہہ دیتی کہ آج تو ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو کہتے ہیں اتنی تاثیر تھی، اتنا لطف اور لذت تھی اللہ کی مہمانی میں، کچھ دن گھر کھاتے گزر جاتے تو میں خود سوال کرتا اب ہم کب اللہ کے مہمان بنیں گے۔ تو یہ توکل کی کیفیت جو بچپن میں میرے رب نے انہیں عطا فرما دی۔ اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے پھر؟ انکسار، عاجزی، تواضع۔ ہزاروں لوگ آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں، وہ لمحہ ہوتا ہے کہ آپ میں عاجزی پیدا ہوتی ہے یا تکبر پیدا ہوتا ہے؟ جسے کوئی سلام لینے والا نہ ہو وہ تو عاجز ہی ہوتا ہے نا، جسے ہزاروں لوگ پاؤں بھی چومنے والے ہوں وہ بھی عاجز ہو، تواضع، انکسار کے ساتھ زندگی گزارے، سمجھو اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اور چوتھی اہم چیز جو آخری سوال بھی آپ نے کیا، میرا رب اس شخص کو دنیا سے بے رغبتی عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا سے بے رغبت ہونے کا مطلب یہ نہیں بالکل دنیا کو چھوڑ دیا جائے، مطلب یہ کہ دنیا میں فنا نہیں ہونا، دنیا کو اپنی ذات میں فنا کر دینا ہے، خود کو آخرت میں اپنی جو ہے نا فنائیت آخرت میں ہونی چاہیے، دنیا میں فنائیت نہیں ہونی چاہیے، اور اتنا ہی دنیا سے حاصل کرنا چاہیے جس سے آپ کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابی آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا آقا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں وہ میں کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے تو لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اور یہ آج کی گفتگو کا حاصل ہے، آج کی مجلس کا تعلیمات کا حاصل ہے، ایسا عمل اللہ بھی محبت کرے اور مخلوق بھی محبت کرے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے تو اللہ تو اسے محبت کرے گا، اور جو دنیا تجھے لوگوں کے ہاتھوں میں نظر آتی ہے اس سے بھی تو مستغنی ہو جا تو لوگ بھی تو اسے محبت کرنے لگیں گے۔ جب انہیں پتہ چل جائے گا تجھے دنیا کا لالچ نہیں کہ لوگ بھی تو اسے محبت کریں گے، خدا بھی محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت نشست رہی ناظرین، آج کی بھی حضرت خواجہ نظام پاک علیہ رحمہ کی خدمت میں یہ ہدایہ عقیدت ہے ہم غلاموں
اور محبین کی طرف سے، ان کے ارادت مندوں کی طرف سے، ان کے غلاموں کی جانب سے بہت شکریہ سارے معزز مہمانوں کا۔ جناب محمد فاروق مہروی سے ہم منقبت سنتے ہوئے رخصت ہوں گے، اس سے پہلے منقبت کے 2-3 اشعار۔ واہ رتبہ ہے کیا یا نظام آپ کا، اولیاء میں ہے اونچا مقام آپ کا، مست و مجذوب ہے بحر توحید میں، جس نے بھی پی لیا ایک جام آپ کا، شان محبوبیت پائی ہے آپ نے، دور چلتا رہے گا مدام آپ کا، اہل دنیا کو ٹھوکر میں لاتا نہیں، اس قدر ہے غنی ہر غلام آپ کا، نامہ بر کے قدم چوم لوں گر کبھی، لائے دہلی سے مجھ تک سلام آپ کا، لائے دہلی سے مجھ تک سلام آپ کا، ہو ظہیر اپنی قسمت پہ نازا نہ کیوں، جبکہ پایا ہے نسبت میں نام آپ کا، نسبت میں نام آپ کا۔ جناب محمد فاروق مہروی منقبت بحضور حضرت محبوب الہی پیش کرتے ہیں، اور ہم آپ سے رخصت کے طلبگار، کل انشاءاللہ تیسری اور آخری نشست کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ٹھہرے گی۔ میں آپ کا دیوانہ ہوں محبوب الہی، 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 اپنے سے بھی بیگانہ ہوں محبوب الہی، اپنے سے بھی بیگانہ ہوں محبوب الہی، قربان میرا دل ہے میری جان تصدق، قربان میرا دل ہے میری جان تصدق، تو شمع میں پروانہ ہوں محبوب الہی، تو شمع میں پروانہ ہوں محبوب الہی، مخمور نگاہوں کا تیری روز ازل سے، مخمور نگاہوں کا تیری روز ازل سے، مستانہ ہوں مستانہ ہوں محبوب الہی، مستانہ ہوں مستانہ ہوں محبوب الہی، میں آپ کا دیوانہ ہوں محبوب الہی، اپنے سے بھی بیگانہ ہوں محبوب الہی۔